तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, खुशामदीद। मैं आपका और तमाम देखने वालों का हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खैर मकदम करता हूं। अभी हम पुराने अहदनामे का मुतालिया कर रहे हैं और हम अय्यूब के दूसरे बाब पर हैं, और आज खुदा के फजल से हम दूसरा बाब और तीसरे बाब की 13वीं आयत तक मुतालिया करेंगे। शुरुआत में मैं खुदा के खादमीन का स्टूडियोज में खैर मकदम करूंगा। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई। डॉक्टर आदिल खुशामदीद। खुदा आपको बरकत दे। आपको भी। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई फयाज, सबसे पहले मैं दूसरे बाब की चंद आयत पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। फिर एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावन के हजूर हाजिर हों, और शैतान भी उनके दरमियान आया कि खुदावन के आगे हाजिर हो। और खुदावन ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने खुदावन को जवाब दिया कि जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूं। खुदावन ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदे अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। और गो तूने मुझको उभारा के बेसबब उसे हलाक करूं, तो भी वो अपनी रास्ती पर कायम है। शैतान ने खुदावन को जवाब दिया कि खाल के बदले खाल, बल्कि इंसान अपना सारा माल अपनी जान के लिए दे डालेगा। अब फक्त अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डी और उसके गोश्त को छू दे, तो वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करेगा। खुदावन ने शैतान से कहा कि देख, वो तेरे इख्तियार में है, फक्त उसकी जान महफूज रहे। तब शैतान खुदावन के सामने से चला गया, और अय्यूब के तलवे से चांद तक दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया। और वो अपने को खुजाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ती पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा। पर उसने उससे कहा, तू नादान औरतों की सी बातें करती है। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? इन सब बातों में अय्यूब ने अपनी लबों से खता ना की। ये दुख बढ़ गया। ना सिर्फ उसका माल असबाब और उसके मवेशी, उसने ना सिर्फ अपना घर और अपने बच्चे खो दिए, बल्कि अब ये उसके बदन तक आ गया। मैं हर जमाने में दुख उठाने वालों का सवाल पूछना चाहता हूँ, ईमानदारों की जिंदगी में दर्द क्यों है? खुदा ने अय्यूब को इस दर्द से क्यों गुजरने दिया? इसका जवाब 2 उन्वान हैं, जिनमें मजीद बहुत से नकात हैं। पहला उन्वान दर्द का नागुज़ीर होना और दूसरा उन्वान दर्द की बरक़ात हैं। और ये दर्द नागुज़ीर दर्द है। और हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम गुनाह के नतीजे में दुख उठा रहे हैं, और शैतान के सपुर्द है, और वही इस दुनिया का हाकिम है। और मैं कहूँगा कि इसी दुनिया ने मसीह को रद्द किया, और गुनाह के नताइज बीमारी और थकन और मुसीबत और मौत है। और मैं ये भी कहूँगा कि इसीलिए हमें कोई हैरानी नहीं होती। हम ईमानदार हों या ना हों, हमें गुनाह के नताइज का सामना करना है। पर ईमानदारों की आजमाइशें ज्यादा हैं, और खुदावंद ईमानदारों को आजमाइशों से क्यों गुजरने देता है? और इसका जवाब है इसलिए ताकि खुदावंद इन आजमाइशों से खूबसूरत अखलाक की सिफ्त पैदा करे। और मैं ये भी कहूँगा कि मैं ऐसे बहुत से मकासद का बयान कर सकता हूँ जो खुदावंद इन दुखों और आजमाइशों के जरिए ईमानदारों में पैदा करता है। मसलन दर्द से ईमान की सच्चाई आजमाई जाती है। अगर आप चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमजदा हैं, इसलिए कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान आजमाइश से साबित होता है,
اور کیا ہم سچے ایماندار ہیں یا پھر ایک دعویٰ کرتے ہیں اور یہی ایمان کی آزمائش سے ثابت ہوتا ہے؟ اور صرف یہی نہیں، درد سے وہ مسیحی اخلاقی صفت پیدا ہوتی ہے جس سے ہم اس کے بیٹے کی طرح بنتے جاتے ہیں۔ آزمائش سے دکھ ملتا ہے اور دکھ سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور اگر دکھ نہ ہوتا تو ہم میں یہ خصوصیات نہ ہوتیں، اور آزمائش ایک موقع ہے تاکہ ہم تاج کو حاصل کریں، اور جب میں اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤں تو مجھے اجر میں تاج ملتا ہے۔ ایک دردناک واقعہ ہے کہ مسیح کی رفاقت سے مخصوص ہوں، اور مجھے کیسے پتا کہ مسیح میرے ساتھ ہے جب تک کہ میں درد میں اس کو اپنے ساتھ نہ پاؤں؟ اور درد ایک موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانیں۔ اور سارپت کی بیوہ نے ایلیا سے کہا کہ اے مرد خدا، تجھے مجھ سے کیا کام؟ تو میرے پاس آیا ہے کہ میرے گناہ مجھے یاد دلائے اور میرے بیٹے کو مار دے۔ اس نے خود کو جانچا اور اپنے گناہ پر پچھتائی، اور جب یوسف نے اپنے بھائیوں کو قید میں ڈالا تو انہوں نے کہا، دراصل ہم اپنے بھائی کے سبب سے مجرم ٹھہرے ہیں، کیونکہ جب اس نے ہم سے منت کی تو ہم نے یہ دیکھ کر بھی کہ اس کی جان کیسی مصیبت میں ہے اس کی نہ سنی، اور اگر ہم اس کی مزید وضاحت کریں تو ایک قسط سے بھی زیادہ وقت لگ صحیح۔ جائے گا، کیونکہ مصیبت کے پیچھے جی خداوند کا مقصد ہوتا ہے۔ مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے، اور ڈاکٹر عادل اس پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ جیسے بھائی فیض نے کہا کہ موجودہ وقت میں آزمائشوں کے مقصد ہیں، جو ایماندار ان آزمائشوں میں صبر سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ابدی برکات ہیں، کیونکہ یہاں بائبل پیدا کرتی ہے۔ فرماتی ہے کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے ازحد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی ہیں۔ مصیبتوں کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ جتنا ایک ایماندار دکھ اٹھاتا ہے اتنا ہی وہ پاکیزگی میں رہتا ہے۔ ایمانداروں کی زندگیوں میں خوبیاں ہیں، یہ آزمائش کے بغیر پاک نہیں ہو سکتی۔ جس طرح سونا آگ میں تپتا ہے اسی طرح پاکیزگی بھی۔ ہمیں معلوم ہے کہ پودے کو زندگی کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، پر پھل کو پکنے کے لیے تپش کی ضرورت بھی ہے۔ جتنی زیادہ تپش ہوگی اتنی جلدی پھل پک جائے گا۔ کچے پھل کا کوئی ذائقہ نہیں، پر جب وہ پک جائے تو مزیدار ہوتا ہے۔ بھائی، بہت بار خدا ایماندار کی زندگی میں درد اور تپش آنے دیتا ہے تاکہ وہ پختہ ہو جائے اور کامل ہو، اور تم میں کسی بات کی کمی نہ ہو۔ یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہم نے دیکھا کہ ایوب پر بہت ظلم ہوا۔ اس کے بدن پر کپڑے نہیں تھے، اس کا جسم برہنہ تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو، اپنی جائیداد اور صحت اور اپنے دوستوں کو کھو دیا۔ شیطان نے جھوٹ بولا اور کہا کہ وہ خدا کو چھوڑ دے گا۔ جب اس کے بدن اور صحت کو نقصان پہنچے گا تو وہ خدا کی تکفیر کرے گا۔ اس نے ایسا نہیں کیا اور اس نے خدا کو نہیں چھوڑا۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ وقفے سے پہلے ہم نے درد کے فائدے سنے۔ اگر میں ایوب کی جگہ پر ہوتا تو تکلیف کے وقت مجھے یہ فائدے محسوس نہ ہوتے۔ جب میرے پورے جسم پر پھوڑے نکل آئے، اس تکلیف میں میں خود کو کیسے سمجھاؤں کہ اس تکلیف سے مجھے تسلی مل سکے؟ جی، جب میں مصیبت کے بیچ ہوں تو مجھے یہ نتائج نظر نہیں آتے، صرف موجودہ حالت دکھتی ہے، تو میں کیا کروں؟ تسلی کیسے میرا خیال ہے کہ یہاں ہم دو اہم چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز، اور بائبل فرماتی ہے کہ ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے۔ اور مجھے آزمائش کے دوران خوشی نہیں ہوتی، اور آزمائش کے دوران کوئی بھی خوش نہیں ہوتا، اور میں بھلائی کے انتظار میں ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ خدا کا ایک مقصد ہے۔
تو پہلی بات، میں خوش ہونے کی توقع نہیں کرتا جب ہماری انسانی فطرت اس آزمائش کو برداشت نہ کر سکے تو ہم اداس، پریشان اور خوفزدہ ہوتے ہیں، اور بائبل اس کو کمزوری کہتی ہے، پر وہ ہماری قابلیت سے واقف ہے۔ اور دوسری چیز یہ، لیکن حکمت اپنے سب لڑکوں کی طرف سے راست باز ہوئی، یعنی کہ اس کے سب بچے ہر کام سے خدا کو راست ثابت کرتے ہیں۔ خدا حکمت ہے اور ایماندار اس کے بچے ہیں، اگر وہ نہ سمجھ اور سکے وہ تو اسے کہتے ہیں کہ تو کبھی غلط نہیں کرتا، اور بے شک ابھی میں اس کو سمجھ نہ سکوں تو لکھا ہے تو اب نہیں جانتا، پر میں جانتا ہوں کہ خداوند کچھ غلط نہیں کرتا، وہ میری بھلائی چاہتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، پر مجھے پتا ہے کہ اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کے نیچے محبت سے بھرا ہوا دل ہے، وہ سب کچھ اچھا کرتا ہے اور اس کی سوچ ہمارے لیے بھلائی کی ہے۔ میں اس پر بھروسہ کرتا اور انتظار کرتا ہوں، اور مجھے ان مشکل حالات میں بھلائی نظر آئے گی کہ تو نے یہ کیوں کیا۔ اور ایوب نے اس کتاب کے 13ویں باب میں خوبصورت بات کہی، وہ کہتا ہے کہ دیکھ وہ مجھے قتل کرے گا، میں انتظار نہیں کروں گا، بہرحال میں اپنی راہ کی تائید اس کے حضور کروں گا۔ یعنی اگر وہ مجھے چاقو لے کر قتل بھی کر دے تو بھی میں اس پر بھروسہ کروں گا اور اس کا انتظار کروں گا۔ جو بھی دکھ میں ہے، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ خود دبین کے بجائے دوربین کا استعمال کرے، کیونکہ اکثر ایماندار دکھ اٹھاتے ہوئے یہ غلطی کرتے ہیں کہ خوردبین سے دیکھتے ہیں، اور اس طرح مشکلات اور بڑی لگتی ہیں اور زیادہ واضح ہوتی ہیں، لہٰذا وہ اسی طرح رہتے ہیں اور ان کی مصیبت ان کے سامنے رہتی ہے۔ مطلب کہ میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے، پر جب وہ خوردبین کے بجائے دوربین کا استعمال کرے تو مصیبت ختم ہونے پر جلال دکھائی دیتا ہے، وہ اس مشکل سے نکل کر وسیع جگہ جائے گا۔ جو ایماندار خوردبین کا استعمال کرے وہ مشکلات کو مزید بڑھا لیتا ہے، پر جو دوربین کا استعمال کرے کہے گا کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے ازحد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی ہے۔ اس سے ایماندار یہ جانتا ہے کہ آخر میں سب کچھ اس کی بھلائی اور خداوند کے جلال کے لیے ہی ہوگا۔ بھائی عادل ایوب کے جسم کو چھونے کے بارے میں اپنی رائے پیش کریں۔ شیطان نے اس کے جسم کو نشانہ کیوں بنایا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کے پورے جسم پر پھوڑے تھے۔ شیطان نے اس کو یہ دکھ دیا۔ یہاں پر شیطان کا ایک مقصد ہے اور خدا کا بھی ایک مقصد ہے۔ شیطان ایماندار کو آزماتا ہے تاکہ اس کی بدترینی شکل ظاہر ہو، پر خدا ایماندار کو آزماتا ہے کہ اس کی بہترین شکل ظاہر ہو۔ جب شیطان نے دیکھا کہ پہلے کیا ہوا، سب کچھ کام نہیں آیا، اس نے ایوب کے معاشی، بھیڑیں، اس کے خادم اور اس کے بچوں تک کو ہلاک کر دیا۔ اس پر سے اس کا کام نہیں ہوا تو اس نے اس کو مزید تکلیف دی، اس کی صحت کو چھین لیا۔ شیطان نے کہا انسان اپنا سارا مال اپنی جان کے لیے دے ڈالے گا۔ اس نے اس کی جان کو دکھ دیا تاکہ وہ بدترین شکل اختیار کر لے اور خدا کی تفکیر کرے، پر ایسا نہ ہوا۔ اس آزمائش میں خدا کے دو بڑے مقصد تھے، پاک کرنا اور اسے بڑھانا۔ ایوب میں یہ برائی تھی کہ وہ اپنے آپ کو اچھا جانتا تھا۔ خدا چاہتا تھا کہ اس کو پاک کرے اور اس کے روحانی مقصد کو بڑھانے میں اس کی مدد کرے۔ یعنی ایوب اس آزمائش میں پڑا، اس کے پیچھے شیطان کا اور خدا کا مقصد الگ الگ تھا۔ خدا ہمیشہ سے فاتح ہے۔ جی بالکل۔ ڈاکٹر فیاض، ایوب نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ اس نے نہ صرف اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنی صحت بھی کھو دی، اور اس کی صحت بھی بگڑ چکی جی، تھی۔ اس کی صحبت بگڑ گئی۔ اس کی ایک ہی بیوی تھی۔ جی، اسے چاہیے تھا کہ اس کی مدد اور حوصلہ افزائی کرے، پر اس نے کہا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا، خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ یہ اس عورت کے الفاظ ہے جسے اس کا مددگار ہونا چاہیے تھا۔ اس پر اپنی رائے دے۔ شیطان نے اس کے بچوں کے ساتھ اس کی بیوی کو کیوں نہیں مارا؟ اس کی زبان تلخ تھی۔ دیکھیں بھائی، میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہی چھٹی آزمائش تھی۔ اس کی بیوی، جی، پہلی 3 آزمائشوں میں اس کا مال و دولت چھن گیا تھا، اور اس کے بعد پھر چوتھی آزمائش میں اس کے بچے چھن گئے تھے، اور 5ویں آزمائش میں اس کی صحت نہ رہی تھی۔ سامعین، اس پر توجہ دیں کہ یہ صرف جلد کی بیماری نہ تھی، بلکہ اس سے شروع ہوتی تھی اور پھر اس میں پس پڑ گئی، اور جب ہم مکمل کتاب کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس بیماری کو کہتے ہیں سیپٹوکیمیا،
اور ڈاکٹر اسے ایک برا انفیکشن کہتے ہیں، اور یہ انفیکشن پھیلتا ہے اور جب اس کے جراثیم خون میں داخل ہوتے ہیں تو پورے جسم میں دوڑتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اس کو دل، مسوڑے اور جبڑوں اور آنتوں کے مسائل ہوئے، اور اس کو اکثر پیٹ کا درد رہتا تھا اور وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس جلد کی بیماری سے اسے مزید 14 سے 15 مسائل ہوئے۔ یہ اس کی 5ویں آزمائش ہے، اور 3 آزمائشوں میں اس نے اپنا مال و دولت گوایا، اور 4تھی آزمائش میں اس نے اپنے بچے گوائے۔ 6ٹھی آزمائش میں اس کی بیوی نے اسے چھوڑ دیا، جسے چاہیے تھا کہ وہ اس کا سہارا بنے، اور اس نے اس سے کہا کہ تو اب بھی جیتا ہے، بہتر ہے کہ تو مر جائے۔ اور اس کا ایک اور ترجمہ ہے کہ خدا کو مبارک کہہ اور مر جا، لیکن یہاں ترجمہ لکھنے والے نے اس بات کو لکھنے سے گریز کیا، اور اصل زبان میں ہے خدا کی لعنت، اور اس کا مطلب یہ لکھا جانا چاہیے تھا کہ خدا کی تحقیر کرنا، لیکن یہاں شیطان نے پوری کوشش کی کہ وہ ایوب سے وہ کام کروائے جو وہ چاہتا تھا، اور اس نے خدا سے کہا کہ اگر تو اسے چھوڑ دے تو وہ تیری تحقیر کرے گا۔ اور اس کی بیوی نے کہا کہ خدا کی تحقیر کر، لیکن اس نے ادب سے جواب دیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، اور اس نے خوبصورت بات کہی کہ کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ یعنی جب خدا کچھ اچھا دے تو ہم برکت قبول کریں، اور جب خداوند اپنا ہاتھ بڑھا کر مصیبت کو لاتا ہے، مطلب کہ جب خداوند مصیبت لائے تو ہمیں اس مصیبت کو بھی ایک برکت کی ہی طرح لینا چاہیے، اسے قبول کریں۔ شیطان نے تاریخ میں بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اس نے ہمارے باپ آدم کو بھی گناہ میں گرایا ہوا کے ذریعے، ہوا کے ذریعے۔ عورت کے ذریعے اس نے ایوب کے ساتھ بھی یہی دہرایا۔ اس نے ایوب کی بیوی کا استعمال کیا جیسے آدم کے ساتھ کیا تھا۔ یہاں پر لفظ نادانوں کا استعمال ہوا ہے، چاہے وہ پڑھی لکھی ہو یا پھر وہ نادان ہو، لیکن وہ نادان ہے۔ جیسے نابال، جس کا مطلب ہے احمق۔ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتائے جنہوں نے خدا کی تکفیر کی، جو خدا کے خلاف ہیں۔ کیا یہ علم کی کمی ہے یا خدا کی مخالفت کرنے کا طریقہ ہے؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ احمق نے اپنے دل میں کہا کوئی خدا نہیں، یعنی اسے یقین ہے کہ خدا موجود ہے۔ اس نے ابدیت کو بھی اس کے دل سے جاگزین کیا ہے، یعنی وہ پر انکار جانتے کرتے ہیں کہ خدا موجود ہے، پر اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے خود کو سمجھایا کہ کوئی خدا نہیں ہے، یا پھر یہ کہا کہ خدا ہے پر وہ عادل نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان کی کمزوری میں مدد نہیں کرتا، اور اس کے دل میں انسان کے لیے صرف ظلم ہے۔ انہوں نے اس کی بے عزتی کی ہے، پر شریر انسان اسے دفاعی نظام کی طرح استعمال کرتا ہے کہ خدا کی مخالفت کرے اور اس سے دور جائے۔ وہ خدا کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جی بالکل صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، میرا سوال 3 آیت کے آخری حصہ سے ہے، لکھا ہے گو تو نے مجھ کو ابھارا کہ بے سبب اسے ہلاک کروں۔ یوں لگتا ہے کہ شیطان نے خدا کو ایوب کے خلاف بے سبب ابھارا۔ کیا شیطان نے بے سبب خدا کو ابھارا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ دراصل اصل زبان میں بے سبب کا مطلب ہے کہ نا انصافی سے، یعنی جو وجہ اس نے دی کہ خداوند ایوب کی طرف ہاتھ بڑھائے وہ ٹھیک نہیں تھی، اور خدا کے پاس دوسری وجہ ہے اور وہ بے سبب نہیں ہے، اور شیطان کی وجہ بے سبب ہے کیونکہ جو اس نے کہا وہ غلط تھا۔ پر یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا نے اپنے منصوبے کے مطابق کام کیا۔ خدا نے ایوب کو ان سب آزمائشوں میں ڈالا، اور اس کا مقصد اس کتاب کے آخر میں واضح ہوگا۔ پر اس کی وجہ وہ نہیں جو یہاں شیطان نے دی تھی کہ کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے۔ ابھارنے کا مطلب ہے کہ تو نے مجھے یہ کام کرنے کے لیے اکسایا۔ بے سبب یعنی شیطان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی کہ خدا ایوب کو اس مصیبت میں ڈالے۔ شیطان نے خدا سے کہا کہ ایوب اس سے اس لیے ڈرتا ہے کیونکہ خدا نے اس کے ساتھ بھلائی کی۔ اس نے خدا کو ابھارا کہ ایوب پر یہ مصیبت لائے تاکہ شیطان کو ثابت کرے کہ ایوب خدا سے اس لیے نہیں ڈرتا
کہ خدا نے اس کے ساتھ اچھا کیا۔ خدا نے اس مصیبت کا استعمال کیا جو شیطان نے ایوب کو دی تھی۔ خدا نے ایوب کی وہ برائی ختم کی جس سے شیطان واقف نہیں تھا۔ ایوب خدا کی بھلائی کی وجہ سے اس سے نہیں ڈرتا تھا۔ اس کا ثبوت تھا کہ جب یہ سب بھلائی اس سے لے لی گئی تب بھی اس نے کہا خداوند کا نام مبارک ہو۔ خدا نے فرق مقصد کی خاطر اس کو یہ دکھ دیا۔ وہ خود کو صادق مانتا تھا۔ اس نے بعد میں خود پر خاک اور راکھ ڈالی اور پچھتایا، اور اس نے کہا میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے۔ آخر میں کس کی جیت ہوئی؟ مصیبت کے دوران ایوب کو فتح نہیں ہوئی، پر آخر میں وہ فتح یاب ہوا۔ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والی چیزوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے۔ چھٹی آزمائش کے بعد شیطان کو لگا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جب ایوب کی بیوی نے اس سے کہا کہ خدا کی تحقیر کر، پر ایوب نے اس کا منصوبہ ناکام کر دیا، اور اس کے بعد شیطان غائب ہو گیا اور کتاب کے آخر تک یہاں نہیں آیا، اور شیطان کو یہاں بری طرح شکست ہوئی تھی، اور وہ اس بات کو جان گیا تھا کہ وہ ایوب سے ہرگز یہ نہیں کروا سکتا، اس لیے وہ غائب ہو گیا۔ اور میں کہوں گا کہ یہ بہت شاندار بات تھی۔ بھائی فیاض 11ویں آیت سے ایوب کے 3 دوست آئے۔ جب ایوب کے 3 دوستوں تیمانی الفز اور سوخی بلدد اور نعماتی سوفر نے اس ساری آفت کا حال جو اس پر آئی تھی سنا تو وہ اپنی اپنی جگہ سے چلے، اور انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ جا کر اس کے ساتھ روئیں اور اسے تسلی دیں۔ اور جب انہوں نے دور سے نگاہ کی اور اسے نہ پہچانا تو وہ چلا چلا کر رونے لگے، اور ہر ایک نے اپنا پیراہن چاک کیا اور اپنے سر کے اوپر آسمان کی طرف دھول اڑائی، اور وہ 7 دن اور 7 رات اس کے ساتھ زمین پر بیٹھے رہے، اور کسی نے اس سے ایک بات نہ کہی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا غم بہت بڑا ہے۔ مجھے ان 3 لوگوں کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے آ کر کچھ نہیں کہا نہ کیا، 7 دن تک چپ رہے اور اس کی خاطر روئے۔ یہ اس کی 7ویں آزمائش تھی، اور اگر 6 آزمائشوں کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا تو اس کے پاس خود پر فخر کرنے کے لیے کوئی نئی وجہ نہ ہوتی، اور اس کی برائی جڑ پکڑتی، اور یوں وہ خود کو صادق سمجھتا رہتا اور سوچتا کہ میں نے کشادہ دلی میں اور تنگی میں اور سالمیت میں خود کو تھامے رکھا، اور میں نے صحت اور بیماری میں گناہ نہیں کیا، اور میرے جیسا کوئی نہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا تو خدا کا کام ناکام ہو جاتا، مگر ایسا ہونا ناممکن تھا، اس لیے 7ویں آزمائش اس کے دوستوں کے ذریعے آئی۔ یہاں پر اس کے 3 دوستوں کا ذکر ہے، لیکن بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے اور دوست بھی تھے، جیسے برعکیل بوزی کا بیٹا ایلیہو، پر یہ 3 اس کے بہت ہی قریبی دوست تھے جو اس سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے، اور اس کے دوست بھی خود کو صادق سمجھتے تھے، اور ان کے مطابق جو کچھ انسان سہتا ہے وہ اس کے کاموں کا نتیجہ ہے۔ مطلب کہ اگر آپ اچھا بوئیں گے تو اچھا کاٹیں گے۔ دیکھیں، آگ کے بغیر دھواں نہیں اٹھتا، اور ان کی نظر میں جو کچھ ایوب کے ساتھ ہوا وہ بس گناہ گار کے ساتھ ہو سکتا تھا، اس لیے وہ روئے، اور انہوں نے اپنے سر پر راکھ ڈالی اور اس کے ساتھ زمین پر بیٹھے، اور انہوں نے اس کو قصوروار سمجھا۔ ہمیں ان بعد کی میں باتوں سے معلوم ہو گیا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ایوب نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے، کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ گناہ گار کے ساتھ ہو سکتا ہے جو خدا کے خلاف ہو۔ انہوں نے ذکر کیا کہ وہ خود کو اب بھی صادق سمجھتا تھا اور اپنے کاموں کو جاری رکھتا ہے۔ انہوں نے اس پر الزام لگایا، اور اسی لیے ایوب کے احساسات کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچی، اور اس نے غلط طور پر چیزوں کو خدا سے منسلک کیا۔ صحیح، ہم اس کے بارے میں بعد میں جانیں گے۔ بھائی یاد میں یہاں پر کچھ جی کہنا کہیے۔ چاہتا ہوں۔ یہاں پر ان کو عمر کے حساب سے ترتیب دی گئی ہے۔ تیمانی الفر سب سے بڑا تھا، دوسرا بلند، اور تیسرے نمبر پر زوفر تھا۔ ہر ایک نے ایک منطق سے بات کی۔ تیمانی الفیر نے سب سے بڑے ہونے کی حیثیت سے کہا اس کے پاس اتنا تجربہ تھا، پر سوکھی بلد ماضی کی باتوں میں ہی کھویا رہا۔ اس نے اپنی باتوں میں ماضی کا ذکر کیا۔ نغماتی زوفر نے دینی قانون کے لحاظ سے بات کی۔ ہر ایک کی باتوں میں اپنا ایک مقصد اور اس کا ایک نظریہ وہ آپ یہاں پر صاف صاف نظر آتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی باتیں بعد میں آئیں گی، پر مجھے آپ کی رائے چاہیے کہ وہ اس کو تسلی دینے آئے تھے، پھر وہ چپ کیوں رہے؟ دوستوں کا چپ رہنا ہمیں کیا بتاتا ہے؟
وہ اس لیے چپ رہے تھے کیونکہ جو ایوب پر گزرا وہ آسان نہیں تھا۔ انہوں نے اس کی حالت کو دیکھا، اس کا پورا جسم تلوے سے چاند تک پھوڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کچرے کے ڈھیر پر بیٹھ کر خود کو کھجانے کے لیے ایک ٹھکرے کا استعمال کرتا تھا۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایوب جیسا شخص اس حال تک تباہ ہو سکتا ہے۔ شاید وہ اس حادثے کی دہشت کی وجہ سے چپ تھے، شاید ان 7 دنوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ ایوب اس حال تک کیوں پہنچا، وہ اس کے نتائج پر پہنچنا چاہتے تھے۔ دیکھیں بھائی یار، صحیح۔ جہاں انسان کی تسلی بیکار ہو پھر خدا جائے آتا ہے۔ وہاں خدا اپنی تسلی دیتا ہے۔ بہت شکریہ، یقیناً ہمارے مہمانوں نے آج کی قسط سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ کون بتانا چاہے گا؟ درد ناگزیر ہے، پر میں اس درد کے راستے میں اکیلا نہیں، میں کسی برائی سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ صحیح۔ اس قسط کے بعد ہمارا نعرہ ہے کہ خوردبین کو دوربین سے بدل دیں۔ درد کے وقت ہم خود پر غور کرتے ہیں، یہ خوردبین کی تصویر ہے، پر اس کو دوربین سے بدل دیں۔ جب بہت سی مشکلات ہوں اور زندگی میں کچھ بھی مستحکم نہ ہو تو پختہ چیزوں کو تھام لیں۔ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیشہ ہمارا بھلا چاہتا ہے۔ پوری بائبل میں اس کا بیان ہے۔ بے شک میں ابھی ان باتوں کو مکمل نہیں سمجھ سکتی۔ صحیح۔ جی۔ درد کی ایک برکت یہ ہے کہ ہم خدا کی رفاقت سے محظوظ ہوتے ہیں۔ یہ خود کو جانچنے کا وقت ہے تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے، تاکہ میں اس کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں۔ جی۔ میں کہوں گی کہ جب ایماندار پر آزمائش آتی ہے تو بہت بار وہ ایوب کے دوستوں کی طرح سوچتا ہے کہ شاید اس نے کوئی بڑی برائی کی ہے۔ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ ہماری تربیت کرے اور ایمان کی سچائی کو ثابت کرے اور ہم میں صبر پیدا ہو سکے۔ غلط فہمی۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے، خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، ایوب کے دوست چپ رہے، وہ اس کو تسلی نہیں دے سکے۔ جب سب خاموش ہوں، آسمان بھی خاموش ہو اور آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب نہ ملے، جب تسلی دینے والے خاموش ہو جائیں اور کوئی تسلی دینے والا نہ ہو، آپ کے قریبی لوگ بھی آپ کی مدد نہ کر سکیں، بیوی، دوست، احباب اور بچے نہ رہیں، تب بھی آپ اکیلے نہیں۔ خدا کی طرف دیکھیں اور پوچھیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اپنا اور خدا کا رشتہ قائم کریں، جان لے کہ آپ خدا کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ جب سب خاموش ہوں تو خدا بولتا ہے۔ جب انسانوں سے جواب نہ ملے تو اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں تو آپ کو جواب ضرور ملے گا، مگر بعد میں پوچھیے گا، اے خداوند، تیرا مجھے یہ دکھ اور تکلیف دینے کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ وہ آپ کو ضرور بتائے گا اور آپ اس میں چھپی بھلائی کو سمجھیں گے۔ اپنے اعتماد کو مت کھو دیں، اس کا بڑا اجر ہے۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔